सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। अपोजिशन अलायंस ने ऐसी क्या खतरे की घंटी बजाई कि वज़ीर आज़म गुलदस्ता लिए मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुँच गए। वहाँ क्या तय पाया, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं गंडापुर साहब पर मुसलसल नाराज़ हैं और एक दफ़ा फिर ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी से मुलाकात और नए आईजी को तस्लीम करने पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है। इनसाइट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सेनेटर एंड फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी एंड तज़कियाकार हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का करम है जो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। नहीं, अल्लाह के करम को हुए साल हो गया, क्यों हसन साहब? जी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। हाँ, साल हो गया, अल्लाह का करम हुए हुए, अल्लाह उस का पर करम है जो तसलसल से चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप लोग बिजली की कीमतें कम करेंगे और आवाम की दुआएं आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। इसमें कोई शक ही नहीं। अभी मैं जिस मीटिंग से उठकर आया हूँ जी, उसमें एक बड़ा अहम पहलू जो था वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार थे, लाया अमल थे जिनके ज़रिए बिजली की कीमत कम की जा सकती है। तो वज़ीर आज़म तो सरगर्दा हैं, हफ्ते में कम से कम 1-2 मीटिंग्स जो हैं वो बिजली के जो इजाफी बोझ है उसी के ऊपर होती हैं और उसी का तरीक़ाकार तय किया जाता है। कुछ चीज़ें तो बहुत जल्द हो जाएंगी जिनसे आपको कुछ थोड़ा रिलीफ नज़र आना शुरू हो जाएगा, मगर जो अहम खबर है वो ये कि ये एक सीक्वेंस के अंदर एक के बाद दूसरा प्रोग्राम अब लॉन्च करते चले जाएंगे और जैसे वो 20 पैसे 50 पैसे 20 पैसे 50 पैसे करके ये बढ़ गई थी, उसी तरह 2 रुपए 4 रुपए 2 रुपए 4 रुपए करके इसको घटाया जाएगा। सर, फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर भी आपके शायद इल्म में होगा नहीं कि जमात इस्लामी ने एप्लीकेशन जो है वो फाइल की हुई है हाई कोर्ट के अंदर। वो मैटर जो है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो फ्यूल एडजस्टमेंट वाला भी देखें ना, आपने 2 महीने पहले का जनाब एडजस्ट लगा देते हैं, यानी सपोजली अगर अभी फरवरी चल रहा है तो दिसंबर का फ्यूल एडजस्टमेंट जो है ना वो हमारे पर डाल देते हैं, बिल में लग कर आ जाता है। ये बड़ी तकलीफ दी चीज़ होती है। नहीं, ये एक सलीके से काम करने का है। अगर नई सलीके से काम करना तो ऐसे बस बिल्कुल जैसे वो परचून की दुकान है वैसे भी हुकूमत चलाई जा सकती है, जैसे चल भी रही थी पहले, मगर सलीके से हर चीज़ होती है। ठीक है। यानी जब इस्तेमाल हो जाता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स इस नौइयत के होते हैं कि एक कैपेसिटी पेमेंट होती है, उसके बाद इस बात का तयन किया जाता है कि पिछले महीने या पिछले क्वार्टर में जो फ्यूल इस्तेमाल किया गया है उसकी क्या कीमत थी, ताकि ऐसा ना हो कि आईपीपीज इजाफी कीमत लोगों के ऊपर डाल दें। ठीक है। इस वजह से एक ऑडिट किया जाता है कि कितना कोयला इस्तेमाल हुआ है, कितनी एलएनजी इस्तेमाल हुई है, कितनी लोकल इंडिजिनस गैस इस्तेमाल हुई, कितनी बिजली पानी से पड़ी है, और फिर जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो उस मुताबिकत से जो असल कीमत आई होती है ताकि उसमें कोई एक पैसा भी ना कमा सके, तो वो ऑडिटेड नंबर होता है कि जिसमें जो आईपीपी की कंपनी है वो एक पैसा भी नहीं कमा पाती। अगर इसको चलते बस बाद में ऑडिट कर लें वाले मामले पे चला दिया जाए तो फिर तो ये फ्यूल कंपनी में भी वो इजाफत कर देंगे। आप 1 रुपए का अगर पेट्रोल मंगवाया है, गैस मंगवाई है तो 1.5 रुपया चार्ज कर लेंगे। फिर आप बाद में ऑडिट करते रहिएगा, पैरे लगाते रहिएगा और फिर आप प्रोग्राम करते रहिएगा कि आपके ऊपर 855 पैरा लग गए हैं, जरा पैरा नंबर 4 जो है उसके हाशिया नंबर 3 की दूसरी शिक पे तबसरा फरमाइए। तो ऐसे तो नहीं होता। तो ये एक बड़े सलीके से बड़ी एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बाद तरीकाकार तय किया गया है अवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि जो तेल की कीमत है उसमें एक पैसा भी कोई ना कमा सके। सही है। गुड सर, इस पे मैं और आप कभी ना वो करेंगे आईपीपीस पे खास, ठीक है? कामिल है कि आप कभी नहीं करेंगे। नहीं, मैं करूंगी नहीं, आप तो भाई यही पूछेंगे कि मौलाना के घर गुलदस्ता लेके क्यों गए थे। ये सवाल ये लोगों की गुर्बत क्या है, लोगों की सेहत के मसाइल क्या है। मौलाना फजल रहमान का नाम आता है तो मुसद्दिक मलिक साहब घबरा जाते हैं। नहीं, मौलाना साहब से हुई तो कहते हैं मौलाना साहब ने जो कहा, मौलाना साहब ने कहा यस मनो। ये बताएं ना, उन्होंने हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा किया, वज़ीर आज़म गुलदस्ता लेके गए, वो चाहते क्या हैं आखिर? आप नहीं, ऐसी कोई बात देखिए, मैं ये आपको कुछ चीज़ें यकीन से कह सकता हूँ और उसमें एक बात जो है वो मौलाना से मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता है। आप जब मर्जी माजी में चले जाइए, मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत देख लीजिए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत देख लीजिए, ऑपोजिशन में हमारा देख लीजिए, नाराज़गियाँ देख लीजिए। देखें, दोस्तियों में तो कोई टेस्ट नहीं होता, आप नाराज़गियाँ देख लें और आप मुझे एक जुमला बताएं जो मौलाना साहब की इज्जत से मुताबिकत ना रखता हो, जो हमारी तरफ से कभी बोला गया हो।
اس وجہ سے مولانا صاحب سے جو محبت عقیدت کا رشتہ ہے, تنظیمی طور پہ بھی انفرادی طور پہ بھی وہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر ہمیں کبھی احساس بھی ہو کہ مولانا کسی بات پہ ناراض ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج کیا نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم مولانا کے پاس جائیں, ان کی ناراضگی کو سمجھیں. تو سر اس بار منا لیا گیا ان کو؟ مولانا کبھی نہ منے تھے ہی نہیں. مولانا کی دیکھیں مولانا کا اپنا ایک سیاسی نقطہ نظر تو بہرحال ہے نا, جی جی, لیکن مولانا کے علاوہ دیگر بھی جو ہمارے اتحادی الحاقی دوست رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ملتے رہے. دیکھیے اختلاف تو ہوتا ہے بالکل, یہ جو ہے نا تفریق کہ اختلاف سے کا مطلب ہے کہ عزت گنوا دو یا عزت تباہ کر دو, ایسا یا ایک کیچڑ کی بالٹی اٹھاؤ اور ہر ایک کے کوئی اس بات سے ماورا کہ کسی کی بیٹی ہے, کسی کا بیٹا ہے, ماں ہے, بہن ہے, بس کیچڑ اچھا کے پھینکتے چلے جاؤ, جو پچھلی حکومت میں ہوتا رہا. یہ مناسب نہیں. میں نے محبت کا, عقیدت کا اظہار کیا, ریکگنائز کیا کہ بعض چیزیں مولانا ہو سکتا ہے سیاسی طور پہ ہم سے اختلاف کرتے ہیں, اور مولانا بعض مرتبہ سیاسی طور پہ بڑی فرم پوزیشن لیتے ہیں, تو ہم بھی آتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں. ہم بھی ہر بات مانتے نہیں ہیں. کبھی دوسروں کو عزت دینے میں کبھی کنجوسی نہیں کرتے, کبھی کنجوسی نہیں. مولانا کے گھر کو جب جاتے ہیں تو وہ خود جا کر ریسیو کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں بدترین دشمنوں کو بھی. تو مولانا کا ایک بڑا دل ہے, ایک بڑا, یعنی ان کا ایک ان کی سیاست کرنے کی اپروچ بڑی ڈفرینٹ ہے. یہ وہ روایتی سیاست ہے جو کہ نواز شریف صاحب کرتے ہیں, مولانا صاحب کرتے ہیں, ایون کہ جو اسفند جار ولی, آصف علی زرداری صاحب کرتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا اس میں تھوڑی سی کنجوسی کرتے ہیں عزت دینے کے حوالے سے, تھوڑی زیادہ. ہاں اچھا, اب جس طرح یہ بات کر رہے تھے کہ جو گریوینس اگر ہے, ناراضگیوں کا وقت دیکھ لیں, تو مجھے یاد ہے کہ طاہر القادری صاحب نے آ کر دھرنا دیا ہوا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کے آخری ٹائم چل رہا تھا, 2013 کا ٹائم تھا میرے خیال سے, آئی بلیو. تو طاہر القادری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو نواز شریف صاحب نے رائے ونڈ میں تمام جو سیاسی قیادت تھی ان کو مدعو کیا. اس میں بھی مولانا صاحب کے بڑے شدید اختلافات چل رہے تھے چودھری نثار صاحب سے, لیکن اس ٹائم پر کافی مطلب ان کے بیانات کی حد تک بھی کافی چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی تھیں. لیکن مولانا صاحب کو جب نواز شریف صاحب نے بلایا تو وہ آئے بھی ان کی دعوت پر, اور پھر کھڑے ہو کر نواز شریف صاحب نے بھی ہنستے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب کا مسائل جو ہے نا وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ نہیں ہے, چودھری نثار صاحب کے ساتھ ہیں. تو وہ بیسیکلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ایون دین جب بڑا ان کا ہارش قسم کے بیانات آ رہے تھے اس زمانے میں بھی مولانا نے بھی نواز شریف صاحب کو عزت دی, اور نواز شریف صاحب نے بھی مولانا صاحب کو عزت دی. تو دونوں کا تعلق عزت اور احترام کے اوپر ہے, باہمی احترام کے اوپر تعلق بڑا اچھا ہوتا ہے. سیاست میں یہی تعلقات بڑھنے چاہیے. شہباز صاحب گلدستہ لے کے گئے ہیں, اچھا کیا ہے, آئندہ بھی ان کو جانا چاہیے, اور مولانا صاحب کو کوشش کریں کہ جوڑ لیں اپنے ساتھ. مولانا صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کی ایک حقیقت ہے. مولانا صاحب کے پاس اگر ایک نشست بھی نہ ہو تب بھی مولانا فضل الرحمان ہی از اے موسٹ ریلیونٹ مین ان پاکستان کا جو پولیٹیکل ارینا ہے اس کے اندر. لیکن میں تھوڑی سی بات اضافت کرنا چاہتا ہوں, بورنگ ہو جائے گی لیکن کیا حرج, جب آپ کا آج آپ نے بورنگ پروگرام شروع کر دی ہے تو تھوڑی بورنگ باتیں کر لیں. دیکھیں بات یہ, بہت سے پی ٹی آئی کے دوست ہیں جو ہمارے حقیقت میں دوست ہیں, ان کے بھی ہوں گے. ہم شام کو بیٹھتے بھی ہیں جی, ہم کافی بھی پیتے ہیں, گپ شپ بھی مارتے ہیں, بعض اب ہماری تکرار بھی ہوتی ہے معاملات پہ بے شمار, کبھی کبھی ہم مان جاتے ہیں, کبھی کبھی وہ مان جاتے ہیں. مگر یہ متانت یا رواداری کیمرہ کھلتے ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہے؟ تو یہ جو رواداری کے رشتے, محبت کے رشتے, عزت کے رشتے ہوتے ہیں جس میں اختلاف بھی ہوتا ہے, بالکل یہ رشتے جو ہیں کیمرے کی آنکھ سے بدل نہیں جانے چاہیے. اختلاف اپنی جگہ. جی, نے ایسی حرکت کرنے کے بعد اگر وہ آپ کے ساتھ یہی عزت اور احترام جو کہ بیہائنڈ کیمرہ وہ کر رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں نے, انہوں نے پارٹی سے نکلنا ہے. آپ بتائیں آپ کا کلچر ایسا ہے, پھر ان کا سوشل میڈیا جو بریگیڈ ہے وہ اس کو اتنی گالیاں نکالیں گی. ہمارے ایک دوست ہیں, میں نام تو یقینی طور پہ نہیں لوں گا, تو میں ایک دن پہنچ گیا تو میں نے جا کے ان سے ہاتھ ملایا. وہ بڑی محفل وہ جو ہماری پارلیمان میں ہوتی, تو انہوں نے مجھے اشارتاً کہا کہ یار یہ ہمارے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. تو مجھے دکھ بھی ہوا, مطلب مجھے برا بھی لگا, حقیقت ہے, مگر مجھے دکھ بھی ہوا کہ کتنا یعنی زبردست آدمی جو اتنی اپنے, جب آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو اپنی عزت کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے بہت سے دوست ہیں پی ٹی آئی میں جو بہت محترم ہیں, اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑی ان کی ایک رواداری کا ان کا ہے ٹریڈیشن. لیکن جب ان کو سیاسی طور پہ مجبور کیا جائے, بالخصوص وہ اڈیالہ کے چانسلر, میں تو نہیں کہتا
لیکن جب وہاں یہ صرف صحافی کہہ سکتے ہیں. جب وہاں سے حکم ہو رہا ہو تو ایک افسوسناک بات نہیں ہے کہ آپ کسی سے جس سے احترام کرے پاس سے گزر جائیں جیسے جانتے ہی نہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے, آپ کہتی ہیں کہ جناب محسن نقوی صاحب سے ملاقات کرنے پر وہ گنڈا پور صاحب سے ناراض ہو چکے ہیں. اب ذرائع سے آپ کو یہ خبر دے رہی ہے نا, اب دیکھنے کی کیا وہی بات ہے, ہماری جو ساری بات ہم شروع کر رہے ہیں اسی کو یہ کنٹینیوشن ہے. اس بات پر اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بات ہو سکتا ہے حقیقت میں ہو کہ عمران خان صاحب باقی ناراض ہوں کہ محسن نقوی سے کیوں ملے ہو, اور اس پہ بھی ناراض ہیں کہ نئے آئی جی کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے, اور جو بھی تینوں صوبوں میں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے کارکنوں پہ ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں اب تینوں صوبوں میں ان کے کارکنان پر ظلم ہو رہا ہے. ان کے کارکنان ہیں کدھر تین صوبوں میں باقی میں؟ مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہے. مجھے اسلام آباد کے اندر دکھاتے ہیں. کل یوم سیاہ منا رہی ہے نا پاکستان تحریک انصاف. بالکل. اب یوم سیاہ منا رہے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ پورے ملک میں کہیں کوئی اپنا اس قسم کا کوئی پروگرام انہوں نے رکھا ہو؟ اگر رکھا بھی ہے تو کیا وہاں پر کل آپ دیکھ لیجئے گا ایک آدمی بھی باقی صوبوں میں نہیں نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے. وہ پی ٹی آئی کی یہ جلاؤ گھیراؤ جلسے ملسے اس طرح کی جو سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینا چاہتا. اب یہ دیکھ لینا کہ پہلے بھی 26 نومبر کو جو لوگ لے کر آئے تھے وہ 1500 بندہ تو ابھی بھی گرفتار ہے. اب جو 1500 کارکن گرفتار ہے اس کی کسی نے جناب دوبارہ پرسانی حال ہی نہیں پوچھا, کوئی لیگل ایڈ نہیں دی اس کو, کوئی اس کے گھر کے بچے نہیں دیکھے, کچھ پوچھا تک نہیں ہے. تو جب آپ کارکنان کو بے جارو مددگار چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کارکن مایوس ہوتا ہے. ایک بات. دوسرا یہ کیا کرتے رہے ہیں, یہ ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں کہ خود جو ہے آگے ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ جاتے تھے اور کارکن کو جو ہے ڈنڈے کھانے کے لیے جو ہے روڈوں پر چھوڑ دیتے تھے. اب کارکنان نے ڈنڈے بھی کھائے, گیس کے شیل بھی کھائے, لاٹھی چارج بھی ان کے ہوا, مطلب آنکھ مچولی کرتے رہے ریاستی جو مشینری تھی اس کے ساتھ. تو پھر ہوا کیا کہ جناب گنڈا پور صاحب بھاگے, جناب باقی قیادت بھاگ گئی, چھوڑ گئی کارکنان کو. ایون کہ بشرا بیگم چھوڑ کے بھاگی ان کو. بشرا بیگم جو قسمیں وعدے کرتی رہی کہ جناب نہیں جانا, وہ خود جو ہے وہ ان کو چھوڑ کر بھاگی. تو جب لیڈران بھاگ رہے ہوں پھر کارکن نہیں نکلتا. ان کو معلوم ہے کہ ہمارے لیڈر بزدل ہیں, انہیں معلوم ہے کہ ہمارے لیڈران جو ہے نا وہ خون دینے والے نہیں ہیں, صرف چوری کھانے والے ہیں. اور یہ چوری کھانے والوں کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان, اس سے زیادہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, کوئی جدوجہد نہیں ہے, صرف چاپلوسی کرتے ہیں عمران خان کی اور اس سے آگے کام ختم. اسی وجہ سے, اسی چاپلوسی کی وجہ سے عمر ایوب صاحب آج لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. عملی طور پر کیا ان کی آج تک جو ہے وہ ایفرٹ ہے؟ ان کے مقابلے میں 1000 گنا ایفرٹ کی ہے شیر افضل مروت نے, لیکن وہ چاپلوسی نہیں کرتا, اس لیے وہ سائیڈ لائن ہے. شیر افضل مروت جیسا بندہ سائیڈ لائن ہو گیا. جو چاپلوسی اعظم ہے یعنی عمر ایوب, وہ صرف اتنی بات کرتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ عمران خان اس وقت نااہل ہیں, کونسلر تک نہیں منتخب ہو سکتے, وہ کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتے, ان کو وزیر اعظم عمران خان کہتا ہے. بس اتنا کنٹریبیوشن ہے پی ٹی آئی کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, پی ٹی آئی تو کل یوم سیاہ منائے گی, لیکن آپ لوگوں کو 1 سال ہو جائے گا. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے رہے ہیں کہ بھئی کامیابی سے آپ لوگوں نے سال تو مکمل کر لیا, لیکن پھر بھی حکومت کو جو ہے وہ نئے الیکشن کے لیے تیاری ضرور کرنی ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ایک تو کچھ گنڈا پور صاحب کے اوپر کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے تو پلیز. جی اگر آپ کی اجازت. بالکل بالکل. ایک تو بظاہر ایسا دکھتا ہے, میں حقیقت نہیں جانتا, ان کے پاس تو انفارمیشن ہوتی ہے تو ہم تو ایسے چلتے میں بس تجزیہ کرتے پھرتے. اصل میں گنڈا پور صاحب کو بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ چارٹر یہ دیا گیا تھا کہ تو نیگوشیٹ کر اور مجھے باہر نکال. جی بالکل. مجھے معافی دلوا, میری سزا ختم کر, میری کرپشن پہ پردہ ڈال, اور میں تجھے یہ چارٹر دے رہا ہوں کہ تو جا کے کچھ گھما کے کچھ نیگوشیٹ کر کے یہ کام کروا دے. وہ ہوا نہیں. اچھا. تو گنڈا پور صاحب تو اب مجھے لگتا ہے ان کے صرف آئی جی پہ نہیں, وہ صرف ملاقات کرنے پہ نہیں, بلکہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ ڈیپ روٹڈ مسائل شاید ہیں, کیونکہ ان کو کامیابی نہیں ہو سکی جو ان کو چارج دیا گیا تھا اس میں. تو یہ جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ آئی جی کیوں لگا دیا, کل ہوگا تحصیلدار کیوں لگا دیا, یہ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے, عجیب سی ہے مگر ہے, کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے. تو اب وہ ہلیں گے, جہاں بھی ہلیں گے, جہاں بھی جائیں گے تو جواب یہی کچھ دیر تک نکلے گا جب تک کو معافی تلافی نہیں ہو جاتی.
جاتی ہے. بظاہر دکھتا ہے, میں جانتا نہیں یہ حقیقت ہے, لیکن مجھے دور سے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ایک دم ان کو ہٹایا گیا, صدارت سے ہٹایا گیا, اب آپ کس چیز کو جواب طلبی کریں گی کہ صدارت سے کیوں ہٹاؤ؟ جی بڑے مصروف تھے. اچھا تو پھر ان سے ملاقات کیوں کی؟ اچھا یہ بھی نہیں تو پھر تحصیلدار کیوں لگایا؟ پی ٹی آئی کا جو دوسرا گروپ ہے وہ کچھ ان پہ کرپشن اور ان چیزوں کے بھی معاملات سمجھو جو بات کر رہے ہیں. اچھا واٹ از ٹاکنگ اباؤٹ. چلیں اب دوسری بات کرتے ہیں. وہ ایک وہ فلمی گانا ہے, وہ بھی عجیب, آج دن ذہن میں پتہ نہیں کیوں یہ عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں. وہ 8 فروری کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ گانا تھا, آپ بے شک چلائیے گا. چلائیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ یاد تو آتی ہوگی, دل دکھاتی ہوگی. سر آپ کا ذوق بہت اچھا ہے. فلمی گانے سے تو ذوق یعنی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا بڑا عجیب سا ہے. مجھے موقع محل کے لحاظ سے نہ گانے یاد آتے ہیں نہ شعر یاد آتے ہیں, آپ کو آ جاتے ہیں. نہیں, آپ کے سامنے اہل قلم بیٹھے ہیں, کوئی شعر میں نے مومن کا یا غالب کا سنایا ہوتا, آپ یہ کہتی تو اب یاد تو آتی ہو. عجیب سا مجھے سناتے ہوئے عجیب سا لگا, اور سن کے بابا کر دی. لیکن بہرحال دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ 8 فروری کو جو بھی انہوں نے سیاہی سیلیبریٹ کرنی, میں اس کی کچھ آپ کے سامنے اس کا خاکہ پیش کرتا ہوں. یہ آج ضرور سوچتے ہوں گے کہ ایک شخص کی ہیوبرس اور ایک شخص کی ایروگنس کی وجہ سے انہوں نے تمام سیاست تباہ کر دی. ان کے پاس پنجاب کی اسمبلی تھی, یہ پنجاب کی اسمبلی نہیں ڈیزالو کرتے, آج بالکل سیاست کا خاکہ کچھ اور ہوتا. تو یاد تو آتی ہوگی پارلیمنٹ میں. پھر دوبارہ سے ہیوبرس دکھائی, یعنی وہاں پہ بھی یہ تھا کہ چند لوگوں کے کہنے پہ کہ خان صاحب آپ اس کو ڈیزالو کریں, خان صاحب تے ہو گئی نا ڈیزالو. پھر جس دن یہ الیکشن ہوا ہے اعتراض ہوئے, انہوں نے بہت اعتراض کیا. ہمارے بھی, آپ آج جاوید لطیف صاحب کو بلا لیں, وہ آج بھی معترض ہیں. جی ہماری پوری جو بیلٹ تھی جی ٹی روڈ کی وہ اڑ گئی. یعنی خیبر پختونخوا میں مولانا معترض ہیں, اے این پی معترض ہے, وہاں پر بلوچستان میں نیشنلسٹ معترض ہیں, مولانا معترض ہیں, کراچی سندھ کے اندر ایم کیو ایم معترض ہے, جماعت اسلامی معترض ہے, پنجاب میں پی ٹی آئی معترض ہے, کسی حد تک ہم معترض ہیں. اور تو جب ان کو کہا گیا کہ آئیے حکومت بنا لیں تو بنا لیتے نا. اگر مقصد یہ تھا کہ طریقہ کار بہتر کیا جائے, اگر مقصد یہ ہوتا کہ عوام کی خدمت کرنی ہے, اور مقصد یہ نہ ہوتا کہ ملک کو برباد کرنا ہے, ملک میں تعصب پھیلانا ہے, ملک میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا کرنی ہے, آئی ایم ایف کے خطوط لکھوا کے یا امریکہ سے ریزولوشنز پاس کروا کے یا وہ ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کر کے ایز اے لابسٹ, اگر یہ تمام باتیں ذہن میں یہ خاکے نہ ہوتے اور 8 فروری کو کہتے اچھا آپ نے دعوت دی ہم بنا لیتے ہیں اور ہم بنا لے, اور پیپلز پارٹی نے پہلے دعوت دی, اس کے بعد دیا اس کو آگے سے, بالکل جی, اور اس کے بعد چند صاحب کو ہمارے دوست کو وہ خود لے کر کے ڈیلیگیشن کہ آپ حکومت بنائیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اگر بنا لیتے تو پھر آج یہ باتیں تو نہیں ہوتی, آج سیاست اور طرح کی ہوتی. یہ جو ہمیں 45-47 فارم کی باتیں کرتے ہیں تو اپنے سامنے کھلواتے ہیں نا 45-47, خود تو نکل گئے پتلی گلی سے, کالی گلی سے. یہ یوم سے کالی گلی سے آ رہا ہے. تو پھر میں دوبارہ کہوں گا کالی گلی کے حوالے سے کہ یاد تو آتی ہوگی, آپ کو بڑی مزے کی بات, دل دکھاتی ہوگی. آخری بات, جی, یہ ایروگنس ہے کیا؟ یہ ایروگنس ہے اس چھوٹے بچے کی ایروگنس جو کرکٹ میں اپنی باری لے کے وکٹیں اٹھا کے دوڑ لگا دیتے ہیں بس, اور اس میں کچھ نہیں. یہ وہ ہیوبرس ہے, آئی پلے اور نو پلے. ان کو نہ اپنی پارٹی سے غرض ہے نہ ملک سے غرض ہے. پارٹی بھی برباد کر دی, ملک بھی برباد کر دیا. اور یہ جو آپ جس کو یوم سیاہ کہہ رہے ہیں, اس پہ یاد رکھیے کہ 40% کی مہنگائی 2.5% پہ آ گئی ہے. کون سی تاریخ کے اندر بھائی, کون سی تاریخ کے اندر آپ نے 35-36% مہنگائی کی شرح ایک سال میں کم کی ہے؟ کون سے ملک کے اندر 22-24% جو شرح تھی پیسے لینے کی, انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, وہ 11-12% پہ آ گئی ہے, وہ تقریباً 22%. ریزروز دے, آپ جس مرضی خاکے سے دیکھ لیں. اب ہمارا چیلنج گروتھ ہے. اب ہم آج بھی میٹنگ کر کے نکلے ہیں اس پہ گروتھ, لیکن ہمارا تو ذہن پھنسا ہوا ہے. میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ہم سے کچھ بجلی کی بات کریں, کچھ گیس کی بات کریں, کچھ غربت کی بات کریں, سیاست کے گلدستوں کے علاوہ, جو مجھے پتا آپ نہیں کریں گے. لیکن یہ ایک شخص کی ہیوبرس ہے,
ایک شخص کا غرور ہے, ایک شخص کی انا ہے, ایک شخص کی ایروگنس ہے, جس کا شکار ملک بھی ہو رہا ہے, سیاست بھی ہو رہی ہے, جمہوریت بھی ہو رہی ہے, ان کی اپنی پارٹی بھی ہو رہی ہے, ان کے دوست بھی ہو رہے ہیں, مگر انہیں کوئی غرض. چلیں ایک میں کروں گا. اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کل 2 پروگرام ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, ایک ڈی اے خان میں کر رہے ہیں اور ایک سوابی میں کر رہے ہیں. اب دیکھیں اتفاق تک نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا, اس ٹائم لڑائی مار کٹائی بہت زیادہ چل پڑی ہے. اس وقت گنڈا پور کے مقابلے میں جنید اکبر صاحب نے اپنا کام کر رہے ہیں. 8 کروڑ روپے ابھی انہوں نے وہاں پر کہیں پرووائڈ کیا ہے جلسے کے لیے بھی. اب 8 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا, کس نے دیا, کہاں سے جناب وہ فنڈنگ آ رہی ہے, یہ کچھ سوالات ہیں. ایک چیز. دوسرا یہ دیکھ لیں کہ جناب گنڈا پور صاحب جہاں پوری سرکاری مشینری جو ہے نا وہ استعمال کریں گے اپنے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے, یہاں پر یہ پیسہ لگا رہے ہیں. اب کل کا میچ یہ نہیں ہے کہ یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. کل کا میچ میرے نزدیک یہ میچ ہے کہ جناب گنڈا پور کا جلسہ بڑا ہوگا یا جنید اکبر کا بڑا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس مرتبہ لیڈ لیتا ہے, صوبائی صدر یا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صوبے کا. اب ان کا آپس میں مقابلہ ہے. باقی پاکستان میں نہ کوئی کارکن نکلنا ہے نہ نکلے گا, اور نکلنے کی کوشش بھی کی تو بڑی مار ہے. وہ کہتے ہیں لال ہے لال ہے, وہ ہو جائے گا. ہاں یہ میں گارنٹی سے بتا رہا ہوں آپ کو. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو. سو ویورز مزید انسائٹس تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.